अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, गुज़श्ता चंद रोज़ से शहबाज गिल की गिरफ्तारी और उनकी सांस की बीमारी में वीडियोज़, स्पेशली आज जो दो वीडियो सामने आई हैं, ये खासी डिस्टर्बिंग नज़र आ रही हैं। सोशल मीडिया पर ये बहस भी चल रही है कि ये जो सब शायद ये कुछ किया जा रहा है, ये शायद ये सियासी माइलेज या हमदर्दी लेने के लिए किया जा रहा है, लेकिन किसी की बीमारी के बारे में ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, गैर अखलाकी है। कल जब कुलसूम नवाज़ की बीमारी को लेकर तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ रंग दिए जाते थे, सियासत चमकाई जाती थी या कहा जाता था कि ड्रामेबाजी हो रही है, कल भी वो गलत था, वो कल भी गैर अखलाकी था। जब जरदारी साहब की व्हील चेयर पर तनकीद करके सियासत की जाती थी, कल भी गलत था, कल भी गैर अखलाकी था। आज जो कुछ शहबाज गिल के बारे में कहा जा रहा है कि शहबाज गिल साहब जो है वो शायद हमदर्दी करने के लिए, कर लेने के लिए कर रहे हैं, वो ड्रामे कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ये आज भी गलत है, ये आज भी गैर अखलाकी है। बहरहाल शहबाज गिल पर अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ उकसाने के बयानात का मुकदमा दर्ज है। आज इमरान खान उन्हें मिलने पिम्स अस्पताल गए, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस और अस्पताल अथॉरिटीज़ ने उन्हें रोका। तहरीक इंसाफ का मानना है कि हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद लीगल टीम और ख़ानदान को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पिम्स अस्पताल के बाहर कप्तान मीडिया कैमरों के सामने आए और शहबाज गिल की रिहाई के लिए कल उन्होंने रैली निकालने का ऐलान किया और वो खुद कल रैली की क़यादत करेंगे। क्या कहा इमरान खान ने, ज़रा देखिए। अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद शहबाज गिल से नहीं मिलने दिया। किससे ऑर्डर ले रही है पुलिस? या कानून की हुक्मरानी है या डंडे की हुक्मरानी है? अगर इस तरह का तशद्दुद एक पॉलिटिकल वर्कर के ऊपर हो सकता है, किसी के ऊपर भी हो सकता है। इस्लामाबाद के लोगों को कह रहा हूँ, मैं कल मगरिब पर रैली करूंगा, आपने सबने शिरकत करनी है। इमरान खान के साथी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी और इस वक्त जो है वो मुल्क की सियासत का मरकज़ बनी हुई है। हुकूमत इसे अपना तुर्क का पत्ता समझ रही है, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर एक डिफेंसिव पोजीशन पर है, क्योंकि इमरान खान साहब कई बार ही कह चुके हैं कि शहबाज गिल को इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि उससे मेरे खिलाफ ज़बरदस्ती बयान दिलवाना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि आप जितना मर्जी कह लें कि आप न्यूट्रल हैं, लेकिन तारीख़ इसके लिए आप पर ही इल्ज़ाम धरेगी। जो आपने किया है, अब भी वक्त है अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी करें। क्या कहा कल इमरान खान ने, जरा देखिए। मैं हमेशा समझता रहा कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसको ज्यादा मुल्क की फिक्र होगी। वो जब देखते हैं चोरी तो वो इसके ऊपर एक्ट करेंगे। थ्रू आउट जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई दफा मुझे ISI ने मुझे बताते थे इनकी चोरी के, ये जी फलाने इन्होंने इतनी चोरी की। और जब मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बना तो सारे केसेस सबको पता था कि इनके केसेस कौन से हैं। और बदकिस्मती से जो नैब थी वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी। तो मुझे तब भी समझना है कि केसेस सारे मैच्योर हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो बाद में पता चला किसी का शफकत का हाथ था, वो कभी एक्सीलरेटर दबा देते थे, फिर कभी वापस आ जाता था। एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है, अथॉरिटी और पावर साथ साथ जाते हैं। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने आज मीडिया टॉक की और कहा कि इमरान खान न्यूट्रल से कहते हैं कि न्यूट्रल ना रहे और हुकूमत को चलता करो और मुझे वापस लाओ। क्या कहा कमर जमान कायरा ने, ये भी देखिए। आज वो मीडिया की आजादी के एक सेमिनार में खड़े होकर फरमाते हैं कि मैं न्यूट्रल्स को कहता हूं कि न्यूट्रल ना रहो, इस हुकूमत को चलता करो और अब मुझे वापस लाओ। और फौज को इंसाइट कर रहे हैं और दावत दे रहे हैं बार बार। फौज को ये दावत देना कि वो आईन से मावरा काम करे और तसलसल से दावत देना और प्रेशर बिल्ड करना उन पे, ये किस उम्र में आता है? हम सारे शहबाज गिल का केस लेके बैठे हैं, ये तो शहबाज गिल के केस से कहीं बड़ा जुर्म है। अब महसूस ऐसे होता है कि शहबाज गिल निहायत ताहम मोहरा है कि वफाक उसे लेकर तहरीक इंसाफ को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ शहबाज गिल को पुलिस हिरासत से अस्पताल या जेल में रखने और फिर जमानत पर बाहर लाने की कोशिश में नजर आती है। सवाल ये पैदा होता है कि शहबाज गिल के पास ऐसे कौन से राज हैं जो वफाकी हुकूमत उगलवाना चाहती है और तहरीक इंसाफ छुपाने के लिए कोशिश कर रही है। शहबाज गिल की तबीयत खराब होने और जुडिशल हो जाने के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस उनका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए तगोदो कर रही है। पहले 2 रोज और आज 8 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड की अपील। महसूस ऐसे होता है कि पुलिस कोशिश कर
رہی ہے کہ سانس کی بیماری میں ریمانڈ کو بڑھاتے چلے جائیں، لیکن عدالت نے آج مزید ریمانڈ نہیں دیا۔ تحریک انصاف نے جلسوں کا ایک نیا اسپیل شروع کرتے ہوئے ملک بھر میں جلسوں کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے۔ کراچی، کوئٹہ، پشاور اور ملتان سمیت 17 شہروں میں عوامی پنڈال سجانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب ان جلسوں کو حکومت کے لیے تحریک انصاف کی دباؤ کی ایک پالیسی کہا جائے یا پھر عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے پریمپٹیو میئرز اس کو سمجھا جائے، حقیقت کیا ہے؟ میں بات کروں گی، مجھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شہریار آفریدی صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شہریار آفریدی صاحب۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا، آج سب لوگ آپ گئے پیمز ہسپتال میں شہباز گل سے ملنے کے لیے، کیا آپ لوگوں کو اس بات کا علم تھا یا کہیں بھی کچھ شک تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں ملنے نہ دیا جائے، یا آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی کہ عمران خان صاحب ملنے جانا چاہتے ہیں تو پہلے ارینجمنٹس کر لیے جائیں، ڈاکٹرز کی اجازت لے لی جائے، پہلے پراپر ارینج کر لیا جائے، پھر شہباز گل سے ملنے جو ہے نا وہ جایا جائے؟ ایسا نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیں جی، آپ نے ایک بہت ڈیٹیل میں جو بھی منظرنامہ ہے وہ سامنے رکھا ہے۔ اب شہباز گل صاحب کے پاس 2 راتوں سے میں اور باقی لیڈرشپ بھی جا رہی ہے، ہمیں نہیں ملنے دیا۔ ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ لیگل ٹیم کو ملنے دیا گیا، آج ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا، خان صاحب کو بھی ملنے نہیں دیا گیا، ان کے گھر کے افراد کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اندر کون ہے؟ یونیفارم ڈاکٹرز کا پہن کے ان کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اصل حقائق چھپائے جا رہے ہیں، اور پھر پولیس کی کسٹڈی میں اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ہم نے ٹارچر نہیں کیا، تو ٹارچر کس نے کیا؟ پھر وہ جو 3 جملے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو وہ تو اصغر خان کیس، کیا اصغر خان کو اسی طرح ڈیل کیا گیا تھا؟ مجھے بتا دیں، مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ میں یہ پوچھوں، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم پہن کے پتہ نہیں اندر کون ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اندر لوگ ہیں وہ کوئی اور ہیں، انہوں نے یونیفارم ڈاکٹرز کا پہنا ہوا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ان کی رپورٹس آ گئی ہیں، وہ رپورٹس بھی غلط بنائی جا رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز اندر موجود نہیں ہیں شہباز گل کے علاج کے لیے، یونیفارم میں کوئی اور لوگ موجود ہیں اندر؟ اچھا، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی، اگر آپ کوشچن کر کے مجھے، آپ نے پہلے پوری اتنی ڈیٹیل کی، اگر مجھے آپ کاٹ کے پھر ایک اگلا کوشچن، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ، پھر آپ نے جتنے کوشچنز کر لیں۔ صحیح۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے جو ہمارے لیگل ٹیم کو جو کہا، ان کی جو گفتگو ہوئی کہ یہ بندے، اور پھر اندر پولیس کے لوگ بیٹھے ہیں، پولیس، اور پھر کچھ ڈاکٹرز کا یونیفارم، تو یہ اندر شہباز گل صاحب نے اپنی ٹیم کو بتایا، لیگل ٹیم کو۔ اب آتے ہیں جی، وہ جو جس پہ کیس بنا ہے، جس بنیاد پہ شہباز گل، تو میمو گیٹ میں زرداری کیا اس پروسیس سے گزرا؟ کیا ڈان لیکس میں اور گجرانوالے کے جلسے میں جو کچھ انہوں نے کہا، کیا وہ اس پروسیس سے گزرے؟ فضل الرحمان کیا اس پروسیس سے گزرا؟ جب خواجہ آصف، خواجہ سعد اور یہ مریم نواز، یہ لمبی لسٹ ہے، یہ ان کو اس پروسیس سے گزرنا پڑا۔ کیا یہ شہباز گل کسی اور ملک کا باشندہ ہے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے آج کہ آپ کیس کریں اور کیس میں ثابت ہو جائے جو سزا دینی ہے دے، لیکن سب کو اکراس دا بورڈ، کوئی سلیکٹو پک اینڈ چوز نہ ہو، سلیکٹو جسٹس نہ ہو۔ میں آج آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز گل صاحب کا یا کوئی بھی، یہ قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، یہ انسانی حق ہے، اور پھر ان کو جس طرح سے ٹارچر کیا گیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، حامد میر صاحب تو نہ کہہ دیں پی ٹی آئی کے، وہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، رپورٹس کہہ رہی ہیں۔ تو میں آج صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شہباز گل تو ان کی کسٹڈی میں تھے، جوڈیشل ریمانڈ ہوا ان کا، پھر ان کو جیل بھیج دیا گیا، پھر تمہارا ریمانڈ ان کا دیا گیا۔ یہ جو خدا کے لیے ہم آج ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں ایز اے پاکستانی، کہ ایک طرف فیصل آباد کی بیٹی سے جوتے چٹوائے جا رہے ہیں، آئی ایم سو سوری، میں ایک بات ہوں، پھر وہ سیالکوٹ کا واقعہ 2 بھائیوں کا، سائیوال کا واقعہ، اور اسی طرح کتنی قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں، عام گھر کے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے،
اسی طرح جو حد کی بات کرے، جو بڑے لیڈر ہیں وہ مبرر ہیں، میں آپ کی باتوں سے یہ سمجھی ہوں ان کی خیر ہے، لیکن عام آدمی کے لیے قانون ہے. تحریک انصاف شہباز گل کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. شہباز گل کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہیں. Am I right? Absolutely. ٹھیک ہے. تو آج جو آپ لوگ ملنے گئے، میرا سوال وہیں کا وہیں ہے. کیا آپ لوگوں کو یہ کہیں بھی ذرا سا شک تھا کہ ملنے نہیں دیا جائے گا، یا آپ لوگوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے وہاں گئے کہ ایک تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ شہباز گل کو پارٹی نے اکیلا چھوڑ دیا ہے، ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اتنا ظلم ہو رہا ہے شہباز گل کے ساتھ، اس تاثر کو صرف زائل کرنے کے لیے گئے تھے یا جینوئنلی آپ لوگ ملنا چاہتے تھے لیکن آپ لوگوں نے ارینجمنٹس نہیں کیے تھے ملنے کے؟ اچھا، ایک تو کیا ہم نے بینڈ باجے بجانے تھے کہ ہم ارینجمنٹ کریں؟ بھائی ایک جوڈیشل پروسیس جو ہے اس کے تحت ان کا ریمانڈ لیا، پھر جیل بھیج دیا. جیل بھی ایک پراپر پروسیجر کو سامنے رکھ کے لوگ ملنے گئے. جب یہ ہاسپٹل میں اور ہمیں پتا چلا کہ ان کا ٹارچر ہوا ہے اور 3rd ڈگری ٹارچر ہوا ہے، تو وہ میرا کامریڈ ہے، میرا بھائی ہے، میرا ہی از فرام مائی پارٹی. ہم ایک ہیں، پارٹی کا ورکر ہو، چاہے وہ مردان کا جوان ہو جس کو گرایا گیا، چاہے وہ لاہور کا جوان ہو. مجھے کمپلیٹ تو کرنے دے میری بہن، لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. جو بھی پارٹی کے لیے سٹینڈ لے گا وہ پارٹی ہم اس کو اون کرتے ہیں. اب آتی ہے بات، ہم جب گئے وہاں پہ، میں ایک سابقہ وزیر داخلہ تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں اکیلے ہوں، میں صرف بھائی کو ملنے جا رہا ہوں، طبیعت پوچھنا، پتہ کرنا. مجھے نہیں جانے دیا گیا. کل میں دوبارہ گیا، پھر مجھے روکا گیا. آج خان صاحب گئے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، الیکشنوں سے بھی بھاگ رہے ہیں، ان کی اخلاقی جرت ختم ہے. دے کانٹ فیس پی ٹی آئی، دے کانٹ فیس دا پیپل آف پاکستان. وہ ان ہتھ کنڈوں پہ آئے ہیں، ڈرانا، دمکانا، لوگوں کو خریدنا، پریشرائز کرنا. خدا کے لیے وتیرے چھوڑو. 1947 میں ملک بنا، ہمیں مجیب الرحمان کیا ہوا تھا ایسٹ ویسٹ پاکستان کا. اچھا یہ تو بتا دیں، جب آپ لوگوں کو یہ کہا گیا، جی اے سندھ، جناپور، شہریار آفریدی صاحب، جب آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیا گیا، کوئی وجہ تو بتائی ہوگی نا. سوچ سے کرا رہے ہیں میری بہن، پھر آپ نے مجھے نہیں بلایا ہے. نہیں، مجھے سوال بھی تو کرنے ہیں نا. میری بات دیکھیں، میری بات سنیں، وقت کم ہے نا. میری بات سنیں. آپ نے اگر ایک منٹ ایک چیز طے کرتے ہیں. آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو. اگر آپ نے ہر جواب میں مجھے ٹوکنا ہے تو، اور ایم سی کیوز یس یا نو کرنا ہے، تو آئی ایم ناٹ ہیئر فار ایم سی کیوز. مجھے اگر آپ نے مجھ سے کوشچن کیا، بیکاز مخصوص ٹائم ہے نا شہریار آفریدی صاحب، میں چاہ رہی ہوں مدعے پہ رہے نا. جس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں نے آپ کو بلایا ہے، میں اس کی ڈیٹیلز آپ سے لینا چاہ رہی ہوں. میری بات سنیں، اگر آپ نے مدعوں تک رکھنا ہے تو پھر جو مدعوں تک ہے انہی کو بلایا کریں پلیز. میں جواب اپنی مرضی کا اور تسلی سے دوں گا. میں کسی کی مرضی کے سوچ کے ساتھ 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ میں جواب نہیں دے سکتا. چلے آپ اپنی، اٹس اے ریکویسٹ. آپ میری بہن، ٹھیک ہے، چلے آپ. اس وقت لوگ کنفیوز ہیں. میں بھی چاہ رہی ہوں لوگوں کی کنفیوژن دور ہونا. میں بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ لوگ ملنے کے لیے گئے تو ڈاکٹرز نے عذر کیا پیش کیا، کیا کہہ کے انکار کیا کہ آپ لوگ مل کیوں نہیں سکتے؟ نہ مجھے بولنے دیں، میں بولنا شروع کرتا ہوں، مجھے ٹوک دیتی ہیں. جی سوال رپیٹ کروں؟ اب آپ کوشچن کریں. جی میں سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ لوگ ملنے گئے تو کیا کہہ کر انکار کیا ڈاکٹرز نے کہ ان کو کسی کی طرف سے آرڈرز ہیں کہ نہیں مل سکتے؟ وجہ کیا بتائی کہ مل کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ ہمیں ڈاکٹرز نے نہیں روکا. جی ہمیں ڈاکٹرز نے نہیں روکا، ہمیں پولیس نے روکا. باہر پولیس کھڑی ہے، پولیس نے کہا کہ جی اوپر سے اجازت نہیں ہے. اچھا. اندر ہمارے افسران بیٹھے ہیں، ہم ان سے پوچھ کے آتے ہیں. پھر مجھے کہا کہ آپ ایک اپنا نام سارا کچھ لکھے. میں نے کہا آپ مجھے جانتے؟ کہتے نہیں سر، ہم نے یہ کارڈ یا پرچی اوپر بھیجنی ہے. کل رات کی میں بات کر رہا ہوں، رات کے 2 بجے پولیس نے وہاں کا کنٹرول لیا ہوا ہے. دے آر ناٹ الاؤنگ اینی ون. پولیس ہی نہیں جانے دے رہی، ڈاکٹرز کیوں روکیں گے؟ جی ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ سب کچھ وفاقی حکومت کر رہی ہے، یا پیچھے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کی طرف سے تشدد ہو رہا ہے، یا جن کی طرف سے آرڈرز آ رہے ہیں، یا یہ صرف وفاقی حکومت کے اماں پر ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے شہباز گل کے ساتھ؟ دیکھیں جی، اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ ٹارچر ہم نے نہیں کیا، تو کس نے کیا؟ سوال بنتا ہے نا، کس نے ٹارچر کیا؟ 3rd ڈگری ٹارچر کی رپورٹیں کون بدل رہا ہے؟ یہ آرڈرز کون دے رہا ہے؟
یہ ڈرا دھمکا کون رہا ہے؟ یہ تو اصل میں حقیقت پتہ ہونی چاہیے نا کہ یہ رانا ثناء اللہ کر رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے، یہ کون ہے یہ بندہ بھائی؟ یہ کون سی ایسی طاقت ہے جس سے لوگ خائف ہیں؟ تو میرا سوال یہ بنتا ہے، یہ ریاست سب کی ہے، افواج پاکستان کے آگے ہمیں پچ کیا جا رہا ہے، افواج پاکستان ہماری عزت ہے، ہمارا مان، ہمارا غرور ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری زندگی سے بھی زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے۔ ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار، دشمنان پاکستان کے اندر ایک ایسی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ ملک میں انارکی آئے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، لیکن رول آف لا، سپریمیسی آف لا، حق کے لیے آواز اٹھانا، یہ میرا آئینی، قانونی اور ایمانی حق ہے۔ کلمہ ایک فلسفہ حسین بھائی، اگر رانا ثناء اللہ جس نے قوم کی بیٹی کے منہ میں گولیاں ماری، جس کے اوپر 15 کلو ہیروئن، جس کو ANF نے پکڑا، جو میجر جنرل تھا، RD بریگیڈیئرز تھے، وہ آج انٹیریئر منسٹر کیسے بیٹھا ہے؟ CNS لا کے تحت 7ویں دن تک 17 دن کے اندر آپ نے ثبوت جمع کرنے ہیں، 18ویں دن ٹرائل شروع ہونا ہے، عام پاکستانی کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے، اس کا نہیں شروع ہو رہا۔ آج میں آپ کے تھرو ایک دفعہ پھر چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کہ اس کا سوموٹو ایکشن لیں، اور اسی طرح اگر شہباز گل نے غلط کام کیا ہے تو باقی کیوں آزاد پھر رہے ہیں؟ قانون سب کے لیے۔ اس پروسیس سے کیا ان پہ ٹارچر ہوا؟ کیا ان کے ساتھ ہوئے؟ جو آج فوٹیجز آپ نے دکھائی ہیں، یہ کتنی ڈسٹربنگ فوٹیجز ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈرامہ کر رہا ہے، اس پر 3rd ڈگری ٹارچر ہوا ہے، اس کے اندر ٹیشو سینسیٹیو، ان شرمگاہ کی سینسیٹیو ایشو کے ٹیشوز پھٹے ہیں اس بیچارے کے، کیا کیا اس کے ساتھ نہیں ہوا؟ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں کہہ نہیں سکتا، خدا کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے، وہ پاکستانی عام گھر کا بچہ ہے۔ اب میں ہندوستان کہتے ہیں ہم نے نواز شریف پہ انویسٹمنٹ کی ہے، ہاں ہندوستان کے ساتھ جو معاملات تھے نواز شریف کے، نواز شریف جو بیٹھ کے جو گل کھلا رہا ہے، جو ملک کے اندر کر رہا ہے، جو چھپ چھپ کے یہ ساروں سے میٹنگ کرتا تھا، آل پارٹی ضروریت کانفرنس کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، انڈیا میں جندال سے کاروبار چلا رہا ہے، شہریار آفریدی اور صاحب، تمام سلسلوں میں یہ چھپ کے جو ملتا تھا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات کی، 15 کلو ہیروئن کی بات کی، فواد چودھری صاحب اور فیصل واؤڈا صاحب یہ ٹی وی پروگرامز میں آ کر کہہ چکے ہیں کہ جب رانا ثناء اللہ پر یہ مقدمہ بنا ہم نے اس کی بڑی مخالفت کی تھی، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف آپ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ یہ 15 کلو ہیروئن جو ہے نا وہ برآمد ہوئی ہے، آپ ریکارڈ پہ ہیں ساری باتیں، تو کیا آج بھی آپ ان دونوں کی طرح، ان دونوں شخصیات کی طرح، فیصل واؤڈا کی طرح اور فواد چودھری کی طرح کنڈیم کرتے ہیں، یا یہ مانتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا؟ دیکھیں جی، ہم جب اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں اور ہم بھی وہی حرکت کریں کہ جھوٹے مقدمے بنائیں، بھینس چوری، گڑھے کھودیں، تو یہ کام ہے منافقین کا۔ یہ وہ آدمی کر سکتا ہے جس کا ایمان نہ ہو، جو رب سے ڈرتا ہے اور جس کو روز محشر اور قبر یاد ہو، وہ کبھی بھی معصوم بے گناہ لوگوں کے بارے میں ان کو پھنسانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ پڑھی لکھی ہیں، اینٹی نارکوٹکس فورس کو ہیڈ کرتا ہے میجر جنرل، آرمی ڈومینیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے، 5 ریجنل ڈائریکٹریٹس ہیں، بریگیڈیئر اس کو ہیڈ کرتے ہیں، RD پنجاب، لاہور اور اسی طرح میجر جنرل، ان سب نے مل کر جب پراپر طریقے سے جو بھی تھا رانا ثناء اللہ کو جب اریسٹ کیا، اس کے اوپر پرچہ کاٹا، اس کے اوپر لیگل ٹیم کام کر رہی ہے، وہ ہمیں بتاتے تھے مجھے اور وزیر اعظم اور کیبنٹ کو۔ اب مجھے بتائیں، یا تو شہریار آفریدی نے اریسٹ کیا ہو، یا عمران خان نے اریسٹ کیا ہو، یا ہم نے ان کو کہا ہو کہ یہ کریں۔ جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے میجر جنرل صاحب سے اور RD کے جو کنسرن اور 2-3 اور بریگیڈیئرز تھے ان سے میں نے کہا کہ آپ اپنی اولادوں کی قسم کھائیں کہ یہ میلافائڈ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے آن ریکارڈ کہا کہ میلافائڈ ہی نہیں ہے، ہم اولادوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اس پر سوموٹو ایکشن لے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ ٹرائل کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ ٹرائل سے کون بھاگتا ہے؟ کیا میں نے فیصلہ کرنا ہے؟ پاناما کا فیصلہ عدالت نے کیا، عمران خان صاحب کے گھر کا، بنی گالا کا وہ جو صادق اور امین کا لقب الحمدللہ اللہ نے دیا، وہ عدالت نے فیصلہ کیا۔ مطلب کہ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کی قسمیں کھائیں، ایک منٹ چھوڑے، آپ نے بھی ان کی باتوں پر یقین کر کے قسمیں کھائیں اور کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، رائٹ؟
ثبوت میں نے دیکھے. اگر میں ٹپیکل روایتی سیاستدان ہوتا تو ثبوتوں کی تصویر چھپا کے اور لیک کر دیتا, لیکن میں انڈر اوتھ تھا, اور انڈر اوتھ آدمی کبھی بھی وعدہ خلافی اور دھوکہ نہیں دیتا. وہی ثبوت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے سامنے رکھے. خان صاحب نے بھی انہیں کہا کہ میل آف آئی ڈی نہ ہو, ان کو کیبنٹ بلایا, کیبنٹ میں ان سے سوالات ہوئے, ہر کسی کو حق تھا سوال کرنے کا. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ سمجھتا ہے تو کسی کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا, کورٹ فیصلہ کرے گی. تو انٹرم ریلیف ملا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ سے, ان کو ٹرائل کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ اگر میں نے پکڑا ہوتا پھر تو بات بنتی ہے. مجھے جو میجر جنرل کہتا ہے, جو پرائم منسٹر کو کہتا ہے, جو کیبنٹ کو کہتا ہے, جو اس کی لیگل ٹیم اس پر آگے عدالت میں کیس پرسو کر رہی ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. لیکن سوال یہ ہے, آپ مجھے بریک لینی ہے, میں بریک پر جا رہی ہوں. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑتی ہوں کہ اگر سارے ثبوت پرائم منسٹر کے سامنے بھی رکھے, کیبنٹ کے سامنے رکھے, تو سارے ثبوت ہونے کے باوجود فیصل واڈا اور فواد چودھری نے کیوں کہا کہ جو رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کل بھی فیصل واڈا نے ایک پروگرام میں کہا ہے. شہریار آفریدی صاحب میرے ساتھ رہیں, مجھے بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی صاحب میرے ساتھ ہیں. شہریار آفریدی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے جو میں نے سوال چھوڑا کہ باوجود اس کے کہ سارے ثبوت آپ نے پرائم منسٹر کو بھی دکھائے, کیبنٹ نے بھی دیکھے, اس کے باوجود آپ کی پارٹی کے سابق وزراء کیوں آج بھی اس بات پر بضد ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے ساتھ زیادتی ہوئی, نہیں ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں جی, ثبوت جب ثبوت مجھے میجر جنرل اور ان کی ٹیم نے دکھائے, وہی ثبوت خان صاحب کو, اس وقت خان صاحب تھے, میں اور ان کی ٹیم تھی, اور خان صاحب کے ساتھ جو اپنی ٹیم تھی وہ تھے. ثبوت منسٹرز کو نہیں دکھائے تھے, کیبنٹ کو, نمبر 1. نمبر 2, فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں, فیصل واڈا صاحب کیا کہتے ہیں, میرے دونوں بھائی ہیں, کامریڈز ہیں. ہم فریڈم آف وائس, فریڈم آف ایکسپریشن پر ایمان اور بلیو اور یقین رکھتے ہیں. دے آر انٹائٹلڈ ٹو گیو دیئر اوپینین. سوال یہ ہے کہ اریسٹ کس نے کیا, کیس کون کر رہا ہے, انفارمیشن کون دے رہا تھا, ثبوت کون دے رہا تھا. وہ پہلا آدمی جو فیصل آباد میں پکڑا گیا, اس کو انٹروگیٹ کرنے کے بعد جو سی ڈی آر نمبرز تھے, جو لوگ اس میں انوالو تھے, پھر وہ تصویریں, وہ سارا کچھ, ایوری تھنگ اے ٹو زی جو مجھے دکھایا اور اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب کو دکھایا گیا, اور جو لیگل ٹیم ہم سے ملتی رہی, ہمیں اپڈیٹ دیتی رہی. اب میرا سوال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی جاوید چودھری صاحب کے شو میں, تو فواد چودھری صاحب نے اس کے بعد ٹویٹ کی کہ جو انفارمیشن وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو اور شہریار کو دیتے تھے وہ ANF تھی. اچھا, فیصل واڈا صاحب نے بھی, آپ پورا ان کا شو دیکھیں, انہوں نے کہا کہ جی ANF, یہ جو بھی کچھ ہوا ANF نے کیا. اب فیصل واڈا کیا کہتے ہیں, فواد چودھری صاحب کیا کہتے ہیں, میں کیا کہتا ہوں, اس کو چھوڑ دیں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. اگر ایک آرمی ڈومینیٹڈ انسٹیٹیوشن, ایک میجر سرونگ میجر جنرل, اس کے ساتھ بریگیڈیئرز, ایک انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کرنے والے, اور افواج پاکستان ہماری غیرت ہے, عزت ہے, مان ہے, وہ آپ کو کہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں, اور ان کے بیس پہ عدالت میں کیس چلتا ہے, تو آج سموٹو ایکشن لینا چاہیے نا چیف جسٹس صاحب کو, تاکہ مجھے بھی بلائیں, سب کو بٹھائیں, پتہ کریں کہ اس میں کیا حقیقت ہے, قوم کو پتہ چل جائے. اور یہ جو لوگ پیسے سے اور مختلف طریقوں سے, کیونکہ اللہ کہتا ہے جب تم حق کے لیے کھڑے ہوگے میں تمہیں آزماؤں گا, تو میں تو اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہوں. مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں, کیا کچھ نہیں کہا گیا میرے بارے میں. آپ کو دھمکیاں کہاں سے مل رہی ہیں؟ ہر قسم کی دھمکی. مجھے دھمکی رانا ثناء اللہ مختلف چینل سے مجھے دھمکیاں دی ہیں اس نے, اور میں اپنی جگہ کھڑا ہوں. انشاءاللہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں رب ذوالجلال کے فضل سے, ہم آخری وقت تک, کیونکہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فلسفہ حسین ہمارا ایمان ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ڈرا سکتی. تو آج میرا سوال یہ ہے کہ نہ ہم ڈرنے والے ہیں, اور یہ جو ڈرانے والے ہیں رانا ثناء اللہ اور اس کی آگی ٹیم,
یہ خواب غفلت میں سوئی ہوئی ہے. نہیں دھمکیاں میں کیا آج دے رہے ہیں؟ سوال اٹھاتا ہوں اس اور پر بات نہ آپ کے چینل کے کرو، تھرو اس پر چپ ہو جاؤ. دھمکیاں کیا دے رہے ہیں؟ کس طریقے سے دھمکیاں مل کیا رہی ہیں؟ نہیں دھمکیاں کہ بھائی تیار ہو جاؤ، اچھا تم نے ہمارے ساتھ کیا اب تم بھگتو گے، ہم اس طرح کریں گے اس طرح کریں گے. مجھے رات کے 2-2 3-3 بجے کالز مختلف طریقے سے میرے جاننے والوں کو کہا گیا کہ اس کو کہو کہ اس طرح کرے اس طرح کرے. میں ان چیزوں میں جانا ہی نہیں چاہتا. یہ بزدل لوگوں کا کام ہے، یہ ان کا کام ہے جو پیچھے سے وار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. میں صرف آج آپ کے پروگرام کے توسط سے، اگر یہ شخص بے گناہ ہے، میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ٹرائل ہو جائے سب کچھ سامنے آ جائے گا. اچھا اگر کوئی بات کرتا ہے اس سے پوچھیں، فواد چودھری صاحب سے بھی پوچھیں، فیصل واڈا صاحب سے بھی پوچھیں کہ شہریار افریدی نے کیس بنایا تھا. یہ آپ کلیریفائی کریں، کیا یہ کیس میں نے بنایا تھا؟ کیس کس نے بنایا تھا؟ اور فواد چودھری صاحب کو رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کیس میرے پہ کس نے بنایا؟ وہ تو محفلوں میں کہتا رہا ہے. تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہوا ہے حقیقت سامنے آنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کل جو عمران خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل سے کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ ابھی صحیح فیصلے نہیں ہوں گے. 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہماری ان سے جان چھڑوائیں، ہم مرنا گوارا کر لیں گے، ان لوگوں کے نیچے ہمیں قبول نہیں ہے. تو کیا یہ میسج ہے، اپیل ہے کہ فوج نے اگر ان لوگوں کو لا کر بٹھایا ہے تو فوج ہی ان کو واپس بھیجے؟ دیکھیں جی، ہم جی ایچ کیو کی پیداوار نہیں ہے. الحمدللہ 26 سال انپریسیڈنٹڈ کمٹمنٹ ہے، ہارڈ ورک ہے، قربانی ہے عمران خان کی. الحمدللہ اللہ نے جو آج عزت دی ہے ابھی نہیں دی. بغیر محنت کے رب نہیں ملتا اور بغیر محنت کی دنیا بھی نہیں ملتی. تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے سول ملٹری مثال ایک گھر کی ہے. ہم مشورہ دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. کیا کوئی قدغن ہے؟ کیا کوئی ہم عمران خان اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، ایکس پرائم منسٹر ہے، کیا وہ بات نہیں کر سکتے؟ کیا وہ مشورہ نہیں دے سکتے؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں کیا حالت ہے؟ اس ملک میں اس وقت کیا حالت ہے؟ مجھے بتائیں. بتا لینا پھر شروع ہو گئے ہیں، ہر قسم کے لوگ آ گئے ہیں، خوف و ہراس پھیل رہا ہے، قانون نام کی چیز نہیں ہے. ملک کا دیوالیے نکال رہے ہیں یہ امپورٹڈ رجیم والے، اور پھر اپنی مرضی سے ڈالر کو کبھی اٹھا رہے ہیں، کبھی گرا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. 4700 ملین ڈالرز یہ قرضہ لے چکے ہیں ابھی تک. کس ٹرمز پہ لیا کسی کو پتا ہے؟ ٹھیک ہے. 42% انفلیشن پاکستان کی تاریخ میں ان گھسپیٹیوں کی وجہ سے. عام آدمی 2 وقت کی روٹی چھوڑیں، زندگی عزت نفس مجروح ہونے سے اس وقت پریشان ہے. ان کو فکر ہے، جائیں فیصل آباد پنجاب میں لوگ بجلی کے بل لے کے پھر رہے ہیں، جس کا بل 20,000 آتا تھا اس کا 50,000 آ گیا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل بیرل فی بیرل سستا ہو رہا ہے، یہ مہنگا کر رہے ہیں. یہ ان کو عام آدمی کی کوئی فکر نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ 2000 کو کچھ اور سمجھ کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. صحیح. لیکن عمران خان صاحب کی باتوں سے لگتا ہے کہ نظریں جی ایچ کیو پہ لگی ہوئی ہیں، نظریں فوج کی طرف ہی لگی ہوئی ہیں کہ ادھر سے کچھ ہل جل ہوگی، ان لوگوں کو گھر بھیجا جائے گا، ادھر سے پالیسی چینج کرنے کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں. سے ہماری نظریں رب ذوالجلال، ہماری رب ذوالجلال جو امام الانبیاء کا اللہ ہے، تمام انبیاء کرام کا اللہ ہے، تمام چرند پرند کا اللہ ہے، وہ جو کن فیکون کرنے والا ہے، جس کے اختیار میں عزت اور ذلت ہے، موت سب کچھ ہے. ہمارا ہونے کا یقین رب سے ہے اور رب کے محبوب کے سنتوں سے. ہم عزت سب کی کرتے ہیں. خان صاحب نے بیک ڈور سے آنا ہوتا، اقتدار کو ابھی ایکسٹینڈ کرتے، امریکہ سے مل جاتے، NRO دیتے. مرد بحران ہے، مرد مجاہد ہے، صرف رب کے آگے سر جھکائیں گے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے. نہیں، ایک طرف امریکہ کی سازش ہے، دوسری طرف نیوٹرلز نے سب کچھ کیا ہے. نیوٹرلز نے امریکہ کے کہنے پر سب کچھ کیا، ان کے آرڈر پر سارا کچھ کیا، اپنی مرضی سے کیا. یہاں پر تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ آج کل امریکہ کی سازش کا ذکر نہیں آ رہا، آج کل صرف نیوٹرلز. جتنا اللہ نے پورے پاکستان کی قوم کی بہنوں بیٹیوں میں جب آپ اس لیول تک پہنچی ہیں تو آپ میں کوئی قابلیت ہوگی نا. اتنی معصوم تو آپ بھی نہیں ہیں جو اتنے معصومانہ سوال آپ اٹھا رہی ہیں.
تو یہی تو خان صاحب بھی پوچھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر میں تھا، کس کو ڈونلڈ لو کس کو میسج دے رہا تھا، وہ مراسلے میں کیا تھا؟ تو قوم جاننا چاہتی ہے نا. یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ان کے اپنے پی ڈی ایم اور یہ جتنے لوگ پارٹیاں میں چھوڑ کے ایم کیو ایم بی ایل اے ایم کیو ایم اور یہ بھاپ پارٹی، یہ جتنے باقی لوگ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، یہ ساری پارٹیوں کے ممبران پارلیمنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فون آیا. کس کا فون آیا بھائی؟ یہ کون کر رہا ہے؟ قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور رہی بات فوج اور عوام کو لڑانے والی، یہ خام خیالی ہے، اور وہ جو -1 کے چکر میں ان کی بھی خام خیالی ہے. جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان، افواج پاکستان لیڈر ہمارا ایمان، ہماری عزت ہے کہ ان 3.5 سالوں میں آپ کے دور حکمرانی میں جو احتساب کے کیسز چل رہے تھے، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی کے ہوں، احسن اقبال کے ہوں، خواجہ آصف کے ہوں، جس کے بھی کیسز ہوں، زرداری کے ہوں، یہ نیوٹرلز نے چلنے نہیں دیے. کیونکہ کل عمران خان نے کہا یہ ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے تھے، اگر پریشر دینا ہوتا تھا بعد میں پتہ چلتا تھا انہوں نے پاؤں اٹھا لیے. مطلب کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ادھر سے آرڈرز آتے تھے تو کیسز چلتے تھے، ادھر سے آرڈرز آتے تھے تو سب کچھ ختم ہو جاتا تھا. مطلب کہ یہ ہوا کہ نیب آپ لوگوں کے انڈر نہیں تھی، نیب نے آپ لوگوں کا حکم نہیں مانا، آرڈرز کہیں کے مان رہے، کہیں اور سے آ رہے ہیں. مجھے چھوڑ دیں. دیکھیں، ایک تو آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، یہ چھوڑ دیں کہ کال کدھر سے آتی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. اس ٹائم اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، اس ملک کے ریاستی اداروں کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، جمہور کے لیے، جنرل الیکشن از دا نیڈ آف دی آر. اور یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ مقابلے سے بھاگ رہی ہے، میدان چھوڑ رہی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا کام ہے، سول ملٹری ایگزمپلر ریلیشن ایگزمپلری ہونے چاہیے. لیکن آج یہ وتیرہ جو ہے، یہ جو مجھے بتائیں جنرل امجد نیب کے چیئرمین تھے، وہ کہتے ہیں زرداری نے $1.5 ارب منی لانڈرنگ کی، کاغذات ہیں، ثبوت ہیں، نواز شریف نے کی. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب جنرل راحیل شریف صاحب تھے آرمی چیف، تب سے لے کر آرمی کے اندر، انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے، کوئی رینک آفیسر ہے، کرپشن میں انوالو ہے، اس کو ایگزامپل بنایا جاتا تھا. تو پاکستان کے اندر یہ جو لوگ جن کے اوپر کیسز تھے، اول یہ جتنے کیسز بنے کس نے بنائے؟ نمبر 2 یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے، یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں، ان پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا جا رہا؟ آج یہ جو پاپڑ والا، ریڑھی والا، جس کے وزیر اعظم، امپورٹڈ وزیر اعظم کے بیٹوں اور اس کے اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں، کدھر سے آ گئی بھائی؟ خدا کے لیے قوم سے جھوٹ نہ بولیں، قوم کو گمراہ نہ کریں. عام آدمی کے لیے قانون ہے. ایک نام چلیں مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد آ کر آپ نے میرے اس سوال کا جواب دینا ہے کہ کیا آپ جنرل ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو دوبارہ ایسا اقتدار منظور ہے جس میں پھر آپ لوگوں کے جو ہے نا وہ ہاتھ پیر بندھے ہوں اور آپ لوگوں کو کچھ کرنے نہ دیا جائے؟ آپ لوگوں کا احتساب کا ایک بیانیہ ہے، آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، لیکن جب ہاتھ پیر آپ لوگوں کے بندھے ہوئے ہوں گے تو کیسے آپ کسی کے خلاف کارروائی کریں گے؟ کیا دوبارہ آپ کو ایسا اقتدار منظور ہے؟ اس کا جواب آپ سے میں لوں گی ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہریار آفریدی صاحب تحریک انصاف کے رہنما میرے ساتھ ہیں. شہریار آفریدی صاحب، بریک سے پہلے جو میں نے سوال پوچھا تھا کل کی عمران خان کی بات کو لے کر کہ ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیا جاتا تھا، نیب کو آرڈرز کہیں اور سے آتے تھے، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا جاتا تھا، پھر اٹھا لیا جاتا تھا، کیا دوبارہ آپ کو ایسا اقتدار قبول ہوگا جس میں آپ کو کچھ کرنے نہ دیا جائے؟ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز، خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ تھن میجورٹی کے ساتھ حکومت ایکسیپٹ کرنا نہیں، مجھے حکومت ایکسیپٹ کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب آپ کے پاس پارلیمانی نظام حکومت میں 2/3 میجورٹی نہ ہو، آپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہی نہیں کر سکتے. ہمارے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنائے نہیں گئے. چین کی میں اگزامپل دیکھ لیں، ماؤ زیتونگ سے لے کر کلچرل ریولوشن، گریٹ لیپ فارورڈ، ڈینگ زیاؤ پنگ نے ریفارمز کیے، آج چین اس کا پھل کھا رہا ہے.
چین کہاں پہ کہاں چلا گیا. ہمارے ملک میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں اور جمہوریت کے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, انہوں نے ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز ہوئے نہیں, کرمنل جسٹس سسٹم. آپ مجھے بتائیں جب 2/3 میجورٹی ہوگی تو آپ ریفارمز کر سکتے ہیں. اب کرمنل جسٹس سسٹم 4 پلرز ہیں, پولیس پریزن پروسیکیوشن اینڈ رول آف لیجسلیٹر. لیجسلیٹر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کیا ہے, ان کیا ہے. آرٹیکل 1 سے لے کر 40 تک کبھی کسی نے کسی کو مطلب آرٹیکل کو امپورٹنس ہی نہیں دی. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب اور ہم انشاءاللہ اس کوشش میں کہ ہماری 2/3 میجورٹی آئے, ہم نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنے, انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا ہے, تگڑا کرنا ہے, جوڈیشل ریفارمز کرنے ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم, تاکہ کوئی مائی کا لال کسی حوالے سے دھوکہ نہ سکے, لوٹ مار نہ کر سکے, کتنا بڑا عہدے والا کیوں نہ ہو, وہ قانون سے بالاتر نہ ہو. صحیح ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے جلسوں کا شیڈیول اپنا ایک ترتیب دیا ہے, ان جلسوں کا کیا مقصد ہے, کس پر آپ لوگ پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ نے بڑے جلسے کیے ہیں, اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ آپ لوگوں کا ایک بیانیہ تھا امریکی سازش کو لے کر, اب آپ لوگ ایک بار پھر سے سڑکوں پر نکل رہے ہیں, پھر سے آپ لوگ جلسے جلوس جو ہے نا وہ کریں, کیا مقصد ہوگا, کس کو آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ حکومت تو کہہ چکی ہے کہ الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں گے, ہمیں ہمارا حق ہے, ہمارے پاس ایک آئینی مینڈیٹ ہے. جو اللہ کا احسان. جی. میرا اور آپ کا جو ملک ہے پاکستان, یہ ہمارا ایمان ہے. اس ملک کے فیصلے اللہ اور اللہ کے محبوب یعنی اطیع اللہ و اطیع رسول قرآن کی جو بنیاد ہے, اور اس ملک کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے. تو اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس ملک میں فیصلے جمہور کرتی ہے, عوام کرتی ہے. اسی لیے ووٹ کے ذریعے وہ منتخب کرتے ہیں کہ یہ ان کو ہم حق دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے نظام کو سنبھالیں. اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب کو جو یہ 26 سال لگے, اور جو ابھی آپ نے بائی الیکشن پنجاب میں دیکھا, سب حرکتیں ان کی اور تمام منصوبے پاش ہوئے اللہ کے فضل سے. ہم عوام کو ہر جگہ جا رہے ہیں, انٹیریئر سندھ جا رہے ہیں, بلوچستان جا رہے ہیں, تمام صوبے کے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. الحمدللہ گلگت بلتستان میں, آزاد کشمیر میں, خیبر پختونخوا میں, اب پنجاب میں, انشاءاللہ ایک رہ گیا بلوچستان, ایک رہ گیا اللہ کے فضل سے سندھ, اور ایک اسلام آباد کیپٹل. تو ہم متحرک کر رہے ہیں لوگوں کو. الیکشن کی تو ہماری ڈیمانڈ ہے. یہ تو یہ ڈرے ہوئے بھاگ رہے ہیں, بلوں میں گھسے ہوئے ہیں. اخلاق کی ضرورت ہے تو آئیں الیکشن لڑیں تاکہ پتہ چلے. کبھی کسی کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی کسی کے پیچھے چھپتے ہیں. یہ جو ملاقاتیں کرتے تھے, ان کا طریقہ, وتیرہ اور کاروائی, یہ سارے اللہ کے فضل سے بے نقاب ہو گئے. تو اب میں آپ کو اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب کا سول آبجیکٹو عوام کو ریچ آؤٹ کرنا ہے, عوام کو متحرک کرنا ہے, قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو, بزرگوں جوانوں کو. آپ قوم اس وقت ایک ایسی کیفیت میں کہ پاکستان کی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس لیول پر گراف خان صاحب کا اللہ کے فضل سے جائے گا. پاکستان کی ہر سوچ اور فکر خان کے ساتھ جڑ گئی ہے. یہ جو جتنے بھی پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے خاندان کے اپنے بچے, اپنی بیٹیاں, ان کے جوان ان سے متنفر ہو گئے. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں, انشاءاللہ ہمیں کوئی اللہ کے فضل سے اب اقتدار سے دور اس لیے نہیں رکھ سکتا کیونکہ اقتدار کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اقتدار صرف اور صرف ہمارا مقصد اس لیے ہے کہ عام آدمی کی جو عزت نفس پامال ہو رہی ہے, بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, قوم کی بیٹیوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ, اور جس طرح اس ملک اور قوم کو لوٹا جا رہا ہے. 42% انفلیشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ. سب پارٹی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی بیرل پیٹرول سستا ہو رہا ہے, یہاں پہ مہنگا ہو رہا ہے. یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو قوم کے ساتھ کر رہے ہیں, جو لوٹ مار کر رہے ہیں, اس کی نفی کا نام ہے عمران خان, اور اس کی نفی ہے پاکستانی عوام. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.